सलाम दोस्तों, आज हमारे मेहमान फिर से हज़रत मौलाना शाहरुख उन्हें हमने बुलाया स्पेशल, क्योंकि कई बातें लास्ट टाइम थोड़ी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि वापस से आपको मतलब बुलाया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। जज़ाकल्लाह। तो मौलाना साहब, अपना ये मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आवाम तक सही बातें पहुँचे। बिल्कुल, दीन के ज़रिए जो भी हकीकत जो है, जो जाली जो बातें होती है, जाली पीर होते, बाबा होते, वो लोग भी मतलब बहुत पब्लिक को मतलब गलत रास्ते पे ले जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में, अब हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं जिन जिन्नात के बारे में। तो आपको जो नॉलेज है जिन जिन्नात के बारे में, तो जिन्नात की मौलाना साहब कितनी किस्में हैं एक्चुअली? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो कि हमने जो पहला जो वीडियो बनाया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उस वीडियो के अंदर अगर लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जी, क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ है। जी, अगर वो वीडियो देखने के बाद हमारा दूसरा हिस्सा देखेंगे तो दोनों की वजह से इंसान के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा और फ़ायदा भी होगा। तो सबसे पहले तो आपका सवाल है कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है, कि सब लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी डालते हैं, लेकिन उसकी कोई नीयत होनी चाहिए। तो मकसद ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जिन्नतों के ताल्लुक़ से लोगों के जहनों के अंदर एक गलत तसव्वुरात है, गलत तवहुमात है और गलत नज़रियात हैं। तो उनके जहनों के अंदर से गलत नज़रियात किस तरीके से ख़त्म हो जाए, कैसे क्लियर उनके जहनों के अंदर से क्लियर हो जाए। और दूसरी बात है कि सबसे पहले हम खुद देखें, अगर हमारे इल्म के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, हमको फ़ायदा हो रहा है, तो हमारा दिल मुतमईन है, तो हम दूसरे तक शेयर करें। अगर हम दूसरे तक शेयर करेंगे इसे वीडियो को, दूसरे लोग देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, अगर इनके अकायद के अंदर ख़राबी होगी, इनके गलत अकायद होंगे, तो देखने के बाद वो अपने अकायद की इस्लाह करेंगे, अपने अकायद को सही करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सही कर लेंगे तो सारा सवाब हमें भी मिलेगा, वो भी सवाब के मुस्तहिक होंगे और हम भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। तो मौलाना साहब, जिन्नात की मतलब कितनी किस्में हैं? तो वो जिन्नात की किस्में 8 किस्में बताई जाती है। अच्छा। इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसके अंदर अबू सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका कुरान है, हज़रत अबू सालबा खशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जिन्नु अला सलासति असनाफ, कि जिन की 3 किस्म है। और पहली किस्म कि सिनफुन लहुम अजनिहतुन यतीरून फिल हवा, कि उनमें से जिनकी पहली किस्म वो है कि जो हवाओं के अंदर उड़ते हैं। अच्छा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हवाओं के अंदर उड़ने की ताकत और सलाहियत अता फरमाई, कि जिस तरीके से एक परिंदा अपनी सलाहियत के मुताबिक हवाओं के अंदर परवाज़ करता है, तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर जिनकी पहली किस्म जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, उनको भी अल्लाह ने ये सलाहियत दी। अच्छा। तो वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हवाओं के अंदर परवाज़ कर सकते हैं, वो जहाँ चाहे वो जा सकते हैं। अच्छा। फिर दूसरी किस्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह सिनफुन हय्यातुन व किलाबुन, कि दूसरी किस्म वो है कि वो जानवर और कुत्तों की शक्ल में होते हैं। अच्छा। यानी जिस तरीके से एक जानवर है, हम देखने में नज़र आता है कि ये जानवर है, कुत्तों का झुंड होता है तो इंसान देखता है कि ये कुत्ते हैं जी, लेकिन हकीकत के अंदर कभी वो जिन्नात भी होते हैं। और अक्सर जो काले कुत्ते, हदीस के अंदर आता है कि काले कुत्ते वो जिन्नत की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो कभी कभी हम हमारी नज़रों के अंदर देखते हैं, कुत्ते को, झुंड को देखते हैं, दूसरे जानवरों को हम देखते हैं, तो हमारे दिल में आता है कि ये जानवर है, ये कुत्ते जी, लेकिन कभी कभी वो जिन्नात भी होते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है जी जी, हय्यातुन व किलाबु, कि वो जिन्नात की शक्ल इख्तियार कर सकते, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी सलाहियत दी कि वो
جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. کتے بھی کر سکتے, کتے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں, سانپ کی بھی لیتے ہیں, سانپ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. یہ سننے میں زیادہ آتا ہے کتے اور سانپ کا مطلب زیادہ نہیں, حدیث کے اندر یہ دونوں چیزوں کے تذکرے زیادہ ہیں. جی, جناتوں کے اندر کہ وہ کتوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں اور سانپ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کا تذکرہ زیادہ ہے. اچھا, تبھی بتایا کہ سانپ اگر گھر میں بھی دکھے تو پہلے اس کو مطلب جانے کے لیے کہو. ہاں, یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ جب سانپ گھر کے اندر نظر آ جائے تو اس کو 3 مرتبہ کہا جائے جی, کہ اگر تم جنات ہو تو چلے جاؤ, چلے کہ اگر تم جنات ہو تو چلے جاؤ, اگر تم جنات ہو تو چلے جاؤ. اگر وہ سانپ غائب ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ جنات ہے, اگر نہیں جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ سانپ ہو. اور اسلام کے اندر زہریلے چیزوں کو ماننے کی اجازت ہے جی. اگر وہ سانپ حقیقت کے اندر ہے, وہ غائب نہیں ہوتا ہے اور نہیں جاتا ہے تو اس کو مار سکتے ہیں. اور اسلام کی یہ تعلیم بھی کہ کوئی بھی زہریلے جانور جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہو یا تکلیف پہنچاتے ہو تو اس کو مارنے کی بھی قطعاً اجازت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری قسم بیان فرمائی کہ وَيَحِلُّونَ وَيَزْعَنُونَ, کہ تیسری قسم جنتوں کی وہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. اچھا, کہ جیسے کہ دنیا کے اندر کھانا بدوش جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ جاتے ہیں, پھر وہاں سے پھر تیسری جگہ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری قسم جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں, گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہوتے ہیں, شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہیں, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری بھی منتقل ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت بھی عطا فرمائی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے. اور ان کے سفر کرنے کا طریقہ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب انسان ہے وہ تو ظاہر کے اندر اس کو ساری چیزوں کو اللہ نے اس کو ظہور دیا ہے, بدن دیا ہے, ان کو نظر آتا ہے کہ انسان پلین کے اندر جاتا ہے, وہ انسان گاڑی بس کے اندر جاتا ہے, انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ان کی بھی ایک دنیا ہے, وہ اپنی دنیا کے اعتبار سے وہ جیتے ہیں. اللہ نے ان کو بھی ایسی صلاحیت عطا فرمائی, وہ اس طریقے سے اپنے اعتبار سے اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس طاقت کے اعتبار سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے. اب رہی بات کہ یقین کیسے کرنا, تو کہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے, وہ کیسے جاتے ہیں کیسے نہیں جاتے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ہمیں یقین ہے. حق بات. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یحلون ویزعنون, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں, تو ہمیں یقین ہے. اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے کہ اس کا نام قرین جن ہے. قرین, اس سے پہلے بھی ہمارا تذکرہ ہوا تھا, لیکن تھوڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ ہو جائے. جی, جو قرین ہے اس کے معنی ہوتا ہے دوست, ساتھی اور ہم نشی. جیسے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب انسان کی پیدائش دنیا کے اندر ہوتی ہے, وہ زمین کے اوپر قدم رکھتا ہے, تو پہلے ہی دن سے وہ قرین اس کے ساتھ میں آ جاتا ہے. اور اہل علم کا کہنا ایسا ہے جو قرین ہے اس کا دوسرا نام شیطان ہے. اچھا, اس کا دوسرا نام شیطان ہے, یعنی شیطان کے قبیل سے ہی. اچھا, ہاں, تو اس کو اس جن کا نام شیطانی. بڑے بڑے علماء کرام کے اہل علم کا کہنا ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور غلط کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے. جب بھی انسان کے دل کے اندر کوئی اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے, تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ نیک صالح عمل اپنی زندگی کے اندر نہ کر سکے. تو یہ قرین انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا ایسا ہے کہ قرین کے متعلق لکھا ہے کہ کبھی بعض حالات کے اندر یہ زندہ بھی رہتا ہے اور بعض حالات کے اندر یہ مر بھی جاتا ہے. اچھا, یعنی جب انسان مرتا ہے تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ہی مر جاتا ہے. اچھا, اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں, جب انسان جس وقت مرتا ہے اس کے ساتھ وہ قرین نہیں مرتا, بلکہ کچھ وقت وہ زندہ رہتا ہے, اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. جس سے کہ ایک ایگزامپل, ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دیا گیا کہ کسی کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا گیا. اب جس کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ وہ قرین بھی قتل ہو جاتا ہے. لیکن اہل علم میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اس کے ساتھ قتل نہیں ہوتا, وہ کچھ مہینے کے بعد وہ مر جاتا ہے.
اور قرین کے متعلق لکھا ہے کہ کل میدان حشر کے اندر جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ بھی کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ہمارا بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اور جس انسان کو یہ عقیدے کے اندر شک ہو تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ آج لوگوں کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ بھائی انسان مر گیا، بات ختم ہو گئی، کس نے دیکھا یہ دنیا میں جو کرنا ہو کر لو، صحیح ہے۔ یہ انسان کا ایک گمان ہے اور ایک خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دوبارہ انسان کو زندہ ہونا ہے۔ تو اس وقت جب انسان دوبارہ میدان حشر کے اندر زندہ ہوگا، اس وقت انسان کو قرین سے واسطہ پڑے گا، اور دنیا کے اندر بھی تو پریشان کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی اس کا واسطہ پڑے گا، لیکن ایسے انسان سے واسطہ پڑے گا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس وقت وہ انسان روئے گا اور کہے گا کہ یہ سارے کے سارے اعمال یہ قرین نے مجھے کروائے تھے، اور یہ قرین قصوروار ہے۔ وہ اپنے سارے برے اعمال کا ٹھکرا قرین کے اوپر ڈال دے، کیونکہ اس وقت قرین بھی کہے گا کہ نہیں، اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو اس کو اشارہ کیا تھا، اس کے دل کے اندر میں نے وسوسہ ڈالا تھا، اور وسوسے کی بنیاد پر وہ خود نے، انسان نے اس عمل کے اوپر وہ خود نے وہ عمل کیا تھا، اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ سے وہ ذمہ داری سے وہ بری ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن کیونکہ انسان کی زندگی اب ختم ہو گئی، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ جب انسان زندہ ہوگا تو پھر اعمال کا جو ثواب کا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ بند ہو جاتی ہے، ثواب لکھنا۔ یہ اجد ایک بات مجھے آپ کو یہ پوچھنی تھی، کئی لوگ بولتے ہیں بھوت پریت چڑیل یہ وہ، تو آتما جو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بولے روح جو بھٹکتی ہے، تو حضرت اس کا مطلب ہمارے اسلام میں مطلب اس کے بارے میں کیا بتایا گیا، روح کے بارے میں؟ روح کے بارے میں ایسا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی جی یا غلط نظریات ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی دنیا کی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق باقی رہتا نہیں ہے، وہ ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا معنی ہوتا ہے وہ قبر کی دنیا ہے، وہ دنیا صرف مردہ ہی دیکھ سکتا ہے کہ میں کون سی دنیا کے اندر گھوم رہا ہوں۔ اچھا، وہ عالم برزخ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ مردہ اس عالم کے اندر ہے، اس کی روح اس عالم کے اندر ہے، اور جو بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے تو دنیا کی چیزوں سے اور دنیا والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم بھی سنتے ہیں، دوستوں سے بھی سنتے ہیں، رشتہ داروں بھی سنتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو روح بھٹکتی ہے، لیکن بولے کوئی حادثے میں یہ وہ، تو روح تو جیسے کہ قبض کر لی تو وہ تو چھوٹنا مشکل ہے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر حضرت یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جیسے حمزات آپ نے بولا کہ نہیں مرا ہے، جی برابر، تو وہ حمزات وہ کام کر سکتا ہے جیسے کہ ایک بندہ کوئی بھی جیسے کہ مر گیا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اب وہ بندہ تو مر گیا، اس کی روح بھی قبض ہو گئی، جی ٹھیک ہے، اب لیکن جب اس کا حمزات نہیں مرا ہے، جی اب اس کا حمزات اس کا نام لے کے کسی میں جا کے کچھ حرکت یہ وہ، جیسے نہیں کسی بولتا ہے کہ بھائی میں یہ فلانا ہوں ٹھکانا ہوں، ایکچولی وہ مر گیا ہے، لیکن حمزات یہ چیز کر سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے؟ اس کے اندر اہل علم کا کہنا ایسا ہے کہ انسان جب ایسی اس کے ذہنوں کے اندر ایسے تصورات ہوتے ہیں اور خیالات ہوتے ہیں، کئی واقعے ایسے وہ بنے ہیں، خیالات کی دنیا کے اندر ہوتا ہے، پھر جیسے کہ کسی کوئی جن اس کو نظر آ گیا، یا کوئی ایسی مخلوق اس کو نظر آ گئی، تو وہ مخلوق ایسی ہے کہ حقیقت میں ہو بہو اور پورا انسان کے جیسا چہرہ لے کر نہیں آتی، وہ تصور اور ساری چیزیں انسان کے بناتا ہے کہ یہ ہے، یہ وہ مرا تھا تو پھر وہ ہمارے علاقے کے اندر آیا تھا، ہمارے دروازے کے اوپر آیا تھا، لیکن حقیقت کے اندر مردے کی شکل کے اندر اس طریقے سے وہ اختیار کر کے نہیں آتے۔ نہیں، میں ایسا نہیں بول رہا تھا، ہاں، اور کچھ اہل علم کا کہنا ایسا بھی ہے کہ جو ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ جناتوں کے اندر بھی نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، کچھ ناپاک بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی انسان کی شکل کے اندر آ کر اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں، ڈراؤنی حرکتیں کرتے ہیں، انسان کو ڈراتے ہیں یا خوابوں کے ذریعے سے ڈراتے ہیں۔
اس طریقے سے وہ حرکت کر سکتی ہے. لیکن وہ مردہ جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ بہو اس کی شکل کے اندر وہ آئے تو قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی نہیں، میں نے کئی جگہ ایسے واقعات بنتے کہ جیسے کہ کوئی ایک بندہ ہے، اب وہ یہاں سے تقریباً سمجھو کہ 500 کلو میٹر 1000 کلو میٹر دور گیا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ جا کے آیا، اس کے اندر کچھ آ گیا. اب وہ آ کے بتاتا ہے کہ میں فلانا ہوں ٹھکانا ہوں، وہاں سے وہ جگہ سے میں آیا ہوں، میں وہاں پہ ایسے مر گیا تھا، ایسے ہوا تھا. وہ چیز کیا ہے؟ اب جبکہ وہ بندہ تو وہاں پہ پہلے کبھی نہیں گیا، وہ ایک ہی بار گیا ہے، اور آ کے وہ ایسے سارا. اب جب وہاں پہ جاتے ہیں، سپوز وہاں سے جا کے پوچھتے تو وہاں پہ پھر اس کی حقیقت ملتی ہے کہ ہاں یہاں پہ یہ بندہ ایسے مرا تھا، ایسا کچھ ہوا تھا. تو وہ چیز کیسے بنتی ہے؟ اس کو جیسے جادوگر بھی اپنے کہتے ہیں، وہ جادو کے لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کو ہم نظر بندی بھی کہتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک بات ہو گئی، لیکن ایک بندہ کے اندر کچھ چیز آ گئی ہے، تو اس میں جنات یہ چیز کر سکتا ہے کہ وہاں کا جو جنات ہوگا اس کو تو وہاں کا پورا، کیونکہ ان کی تو عمر زیادہ ہوتی ہے ان کی تو، ٹھیک ہے. تو یہ وہ مطلب ان کا نام لے کے اس کے اندر آ کے ان کا جہاں پہ جو بھی فلانا جو بھی انسان مرا ہوگا اس کا نام لے کے پریشان کرے، یہ چیز بن سکتی ہے نا اس میں؟ اس کے اندر یہ چیز بن سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جو قرین ہے، جو ابھی تذکرہ حمزات ہو رہا کی ہے، بات جو کریں، ہاں وہی قرین حمزات، جس کا نام شیطان بھی ہے، اور شیطان ایسی حرکتیں کر سکتا ہے. میں وہی بتاتا ہوں کہ حمزات بھی اگر وہ حمزات نہیں مرا ہے اس کا تو وہ بھی تو یہ چیز کر سکتا ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں. پھر ہم اس کو کیا جنات کا نام دیں گے تو اس کے اندر نیک سالے جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی ہیں. تو یہ جو حمزات جس کو ہم یعنی حمزات کہتے ہیں، جس کا نام قرین ہے، جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، تو اس کو کچھ وقت کے لیے اللہ نے طاقت دی ہے دنیا کے اندر. تو وہ ناپاک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا اور اس طریقے سے حرکت کرنا، اور لوگ اس کو قابو میں کر کے اس کا کام بھی لیتے ہیں. اس سے کام بھی لیتے ہیں. اس کے اندر جو لوگ کام لیتے ہیں ان کا ایمان کا خطرہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے اس کے اندر ورد کرنے کی، اور ایسے الفاظ اس کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں. تو کچھ وقت کے لیے وہ ان کا کام کر دیتے ہیں، لیکن انسان کو اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی قرین کے متعلق لکھا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اچھا، موت تک اس کے ساتھ میں رہتا ہے. تو یہ انسان کے لیے جس طریقے سے قرین یعنی شیطان انسان کے ساتھ میں رہتا ہے، اسی طریقے سے دوسرا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی فرمایا کہ جیسے کرامن کاتبین جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے انسان کے ساتھ میں ہی، انسان سے الگ نہیں ہوتے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے محافظ رکھے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کو بلانے پڑتے ہیں. جیسے کہ انسان رات کو سوتا ہے، یعنی باڈی گارڈ انسان کی حفاظت کے لیے دنیا میں ہوتے ہیں. کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے ہیں کہ دنیا والوں سے اس کی حفاظت ہو جائے. ایسے ہی ہمارے کچھ وظائف اسلام کے اندر ایسے ہیں کہ انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے اس کے محافظ بن جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے کہ تم نے آیت الکرسی پڑھی تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد فرشتے جو تمہاری حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، صبح سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت یا دنیا کا کوئی جادو تم کو اثر نہیں کر سکتا. پھر صبح میں وہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں. پھر صبح میں انسان دوبارہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ فرشتے دوبارہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. تو دین کے اندر بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ یہ قرین ہے. پھر پانچویں قسم، یہ پانچویں قسم کے الغول ہے. اس سے پہلے ہم یعنی اس سے پہلے جو پہلا حصہ تھا اس کے اندر بھی یعنی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کو پیش نہیں کیا تھا. تو الغول یہ جو قسم ہے پانچویں، یہ جو جنات ہیں وہ قبرستانوں کے اندر ان کا ٹھکانہ ہے. اچھا. اور وہ مردوں کو کھاتے اور گندی چیزوں کو کھاتے، تو ان کا کام یہی ہے. مطلب ناپاک بھی ہے، ناپاک چیزوں کو ان کے محبوب غذا ہی یہی، ناپاک چیزوں کو کھانا، گوبر کا کھانا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ساتویں قسم وہ عفریت ہے. اور عفریت جو ہے جنات کا ایک بہت بہادر قبیلہ ہے. اچھا. اور اس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے. کیا نام ہے بتا حضرت نے؟
عفریت. عفریت پورا قبیلے کا ہی نام ہے. اور قرآن کریم کے اندر سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ جو قبیلہ ہے عفریت جنوں کے اندر سے بہت بہادر اور بہت شجاعت والا ہے. لوگ ان کو جانتے بھی, یعنی جنتوں کے اندر سب سے بڑے بہادر یہ لوگ. اچھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مرتبہ اجلاس ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام بات کر رہے تھے تو جنات بھی موجود تھے اور انسان بھی موجود تھے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت مجلس کے ختم ہونے سے پہلے یہاں پر کون لا کر رکھ سکتا ہے؟ تو عفریت قبیلے کے اندر سے ایک جن کھڑا ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ سلیمان علیہ السلام, میں بلقیس کے تخت کو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے دربار کے اندر حاضر کر سکتا ہوں. تو اس وقت ایک اللہ کا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو علم والا تھا, تو اس نے بھی کہا کہ سلیمان علیہ السلام کہ میرے پاس بھی وہ طاقت ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس حاضر کر سکتا ہوں. وہ انسان تھا لیکن اس کے پاس علم تھا. اس وقت اس انسان نے, اس اللہ کے بندے نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر لا کر پیش کرے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کے مقابلے میں انسان کو زیادہ طاقتور بنایا. اور اس وقت میں تو حضرت مطلب قرآن تو نہیں تھا, ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں کہ یہ علم کی طاقت اس کے پاس ہے. اس طاقت کی بنیاد پر تھا نہیں تو پھر کون سی کتاب کا علم اس ٹائم پہ جو بھی کتاب ہوگی, جو بھی کتاب ہوگی اس کتاب کا اس کتاب کا علم اس کے پاس تھا. تو اس کے مطابق انہوں نے وہاں سے اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیا. یعنی سمجھو کہ علم کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے. آج انسان دنیا کے اندر دنیاوی علم کو بڑا سمجھتا ہے, بڑا مقام دیتا ہے, اور آخرت علم کو چھوٹا مقام دیتا ہے. لیکن حقیقت کے اندر علم اگر انسان سمجھے قرآن حدیث کا علم کتنا بڑا ہے, کتنا مضبوط ہے, تو انسان کو ہمیشہ اس کے سامنے آخرت رہے گی. اور اپنے علم کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. آج ہم خود دیکھیں کہ جنات تو اپنی جگہ پر اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, ایک انسان کو بھی طاقت دی, لیکن آج انسان خود تو نہیں اڑ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا دماغ دیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے ایسی مشینیں تیار کی, ایسے ٹیکنالوجی بنائی کہ لوہے کو ہوا میں اڑتا کر دیا. اچھا. اور ایسی مشینیں ایسے کمپیوٹر تیار کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خود تو نہیں اڑ سکتا ہے, لیکن اس نے اپنے عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر بنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے مقابلے میں انسانوں کو زیادہ طاقتور بنایا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جنتوں سے ڈرتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جنت انسان سے ڈرے, اور یہ حقیقت بھی ہے. یہ لوگ بھی انسان سے ڈرتے ہیں جو علم والا ہوتا ہے, جس کے بعد علم کی قرآن و حدیث کے علم کی طاقت ہوتی ہے, اس سے بھی ڈرتے, اور عام انسانوں سے بھی ڈرتے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس سے الٹا ہے. اگر کوئی آپس کے اندر ایسا جناتوں کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے تو رات کو انسان کو نیند بھی نہیں آتی, ہے نا, اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کے مقابلے میں طاقتور بنایا. اس کے بعد جو ہماری جو قسم ہے آخری, وہ خنزر ہے. خنزر, ہاں, ساتویں. اور خنزر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نماز کے حالت کے اندر انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اچھا. جیسے نماز انسان شروع کرتا ہے, پر نماز جو دکاندار ہے تو پوری دکان کا حصہ وہ نماز کی حالت میں کروائے. کوئی انسان فیکٹری کا مالک ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جائے گا, جیسے ہی رکعت باندھے گا تو پورا حصہ وہ نماز کی حالت کے اندر کروائے. یعنی کیسے بھی کوئی بھی مومن بندہ ہو, اگر نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ وسوسے کا نام, یہ شیطان کا نام ہے خنزر. اس کا کام اسپیشل یہی ہے, اور نماز کے حالت کے اندر ہی ڈالتا ہے.
کہ انسان کو اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. انسان خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو, اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہو, تو اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے دھیان متوجہ جو دھیان تھا وہ ہٹا کر دنیا کی طرف کر دے. بس اس کا کام یہی ہے. اس کے بعد ایک اور قسم ہے جناتوں کی کہ جو انسانوں کے سونے کی حالت کے اندر اس کو دبوچتا ہے. اچھا. جیسے کہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, اور یہ شکایت ہر انسان کو رہتی ہے کہ انسان جب سونے کی حالت کے اندر ہوتا ہے اس وقت انسان خود محسوس کرتا ہے کبھی کبھی کہ مجھ پہ بہت سارا وزن ڈال دیا گیا, بہت سارا بھار ڈال دیا گیا ہو اور مجھے دبوچا گیا ہو. اس قدر اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ اس بوجھ کی وجہ سے انسان کی سانس پھول جاتی ہے, ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے, پیر حرکت نہیں کر سکتا اور سر حرکت نہیں کر سکتا. تو انسان اس حالت کے اندر اس کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. حدیث کے اندر لکھا ہے جب انسان کی ایسی حالت ہو جائے تو آیت الکرسی کا وہ تذکرہ اور ذکر کرنا شروع کر دے. تو اس کو اگر اس حالت کے اندر وہ پڑھ نہیں سکے گا تو ذہنی اعتبار سے وہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کرے. تو جب وہ آیت الکرسی آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دے گا تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ وہ آیت الکرسی پوری کرتے کرتے وہ پورا کا پورا بوجھ ہٹ جائے گا. یہاں تک کہ اس کو آیت الکرسی نہیں آتی, کچھ بھی آتا ہے, کوئی چھوٹی موٹی صورت بھی آتی ہے یا قرآن کی کوئی آیت بھی آتی ہے تو وہ بھی دماغ کے اندر تصور کے ساتھ وہ پڑھے گا تو بھی انشاءاللہ یہ بوجھ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا. یہ بھی ایک جنات ہے, وہ بھی انسان کو سونے کی حالت کے اندر انسان کو پریشان کرتا ہے. اگر ناپاکی کی حالت کے اندر اسی حالت کے اندر انسان سو جاتا ہے تو اس کو اور زیادہ پریشان کرتا ہے. یہ جنات کی کیا کچھ قسمیں ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے اندر بھی قسمیں ہوتی ہیں, الگ الگ انسان ہوتے ہیں, انسانوں کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ انسان کا مقام یہ ہے, اس کا کام یہ ہے. اور انسان پھر یہ جنات مطلب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں مطلب مدد کی. ہاں, اس کا آپس کے اندر کیا دوستانہ تعلق ہوتا ہے تو جنات انسان کی بھی مدد کر سکتا ہے اور انسان جناتوں کی بھی مدد کر سکتا ہے. اچھا. لیکن ان کے جو آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ آقا اور غلام جیسے نہیں ہوتے, دوستانہ تعلق ہوتے ہیں. وہ تو خالی حضرت سلیمان علیہ السلام اسے نبی تھا, ان کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوقات کو ان کے تابع کر دیا تھا, جناتوں کو, انسانوں کو, چرند کو, پرند کو. اور اللہ نے ان کو اسی صلاحیت عطا فرمائی تھی, ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ انسانوں کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے, جناتوں کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے, چرند پرندوں کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے, جانوروں کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے. یہ ساری مخلوقات کی باتوں کو وہ سمجھتے تھے, ان کا معجزہ تھا. اور ساری چیزیں ان کے تابع تھی, جنات بھی ان کے تابع تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اگر جنات کو حکم کریں کہ تمہیں یہ تعمیر کرنی ہے اور اتنے وقت تک کے اندر کرنی ہے تو وہ کر دیتے تھے. ان کے پاس کیا نبوت کی بھی طاقت تھی اور معجزہ بھی تھا. اللہ کی طرف سے جب نبی انسان بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے. انسان محنت سے اور عبادت سے نہیں بنتا ہے, اللہ کی عطا ہوتی. تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جن کے تابع جنات تھے. تو آج ہمارے زمانے کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت پھیلی ہوئی کہ بھائی جنات ان کے تابع, موکل ان کے تابع. تو یہ بات غلط ہے. ہاں, وہ دوستانہ تعلق ہوتا ہے. دوستانہ تعلق کے اندر آج جیسے کہ ہماری اور آپ کی دوستی ہے تو کبھی زندگی کے کسی مسئلے کے اندر میں پھنس گیا, اگر آپ کے پاس وہ نالج ہے یا وہ صلاحیت ہے تو آپ مجھے زندگی اس مسئلے سے نکل کر منزل تک پہنچا سکتے. ایسے ہی جنات اور انسانوں کا آپس میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ ان کا بھی کام کر دیتے ہیں اور جنات انسانوں کا بھی کام کر دیتے ہیں, تعلقات اچھے ہو تو. اگر انسان یہ کہے کہ نہیں جنات میرے تابع ہے, یعنی میں جیسا کہوں ایسا کرتے ہیں, تو یہ بات غلط ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. صرف جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی تابع تھے. اور میں نے جہاں تک سننے میں آتا ہے کہ جنات مطلب دکھنے میں بہت کافی ڈراونے ہوتے ہیں, یہ حقیقت ہے؟ مطلب ان کی جو اصل شکل جو ہے
ان کی اصل شکل کے متعلق لکھا ہے کہ جو اچھے جنات ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارے پڑوس کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی شکل و صورت انسان کی طرح بہت خوبصورت بھی ہوتی ہے، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جیسے ہم آپس کے اندر ملتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ہم سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جنات ہیں۔ اس کے اندر برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ناپاک جنات بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کا کام تو یہی ہے، جو شیطان کا کام ہے ان کا کام، اس لیے اہل علم نے ایسا کہا ہے کہ جو جنات ہیں وہ جو قرین ہے وہ جن کی ایک قسم ہے جس کو ہم کیا جنات بھی کہتے ہیں، تو وہ شیطان بھی جنات بھی دونوں ایک ہی، تو یہ بھی انسان کو کبھی کبھی پریشان کرتے ہیں، کوئی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی دوسری کسی ایسی حالت کے اندر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے فطری طور پر اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ اس طریقے سے پریشان کرتے ہیں، جی ڈراؤنی حالت میں بھی ہوتے ہیں، اس طریقے سے پریشان کرتے ہیں۔ اور حضرت کچھ واقعات جن جنات کے بارے آپ کے علم میں کوئی ہو ایسا کوئی تو؟ واقعات تو ایک تو ہمارا آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ گزشتہ سال کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ہمارے گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، بارش کے موسم کے اندر عشاء کی نماز کے بعد ہم ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ مسجد کے اطراف سے واقف تھے، تو وہاں بیٹھے تھے تو اچانک کونے میں سے ایک سانپ نکلا۔ اچھا، تو امام صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، تو جیسے ہی سانپ کے قریب پہنچے تو ہماری نظروں کے سامنے وہ سانپ غائب ہو گیا۔ اچھا، اس وقت ہم بھی دنگ رہ گئے، جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ یہ جناتی ہو۔ تو اس جگہ کے بارے میں بھی ہمارے جو گاؤں کی جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر پورا خاندان بھی رہتا ہے جنات ہو۔ تو جس طریقے سے پہلے بتایا گیا کہ اس کی قسم جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے، تو یہ سانپ کی شکل کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو آنکھوں دیکھیے سے بہت سارے، یعنی آپ نے بھی دیکھو کہ میں نے بھی دیکھا، تو اللہ نے ان کو وہ طاقت تو دی۔ اور کوئی دوسرے تو خود تو دیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں، نہیں آپ کے مطلب کیونکہ آپ تو اتنی جگہ پہ جاتے ہوں گے یہ وہ سب، ٹھیک ہے، تو کافی لوگ بات بھی بتاتے ہوں گے کہ کیونکہ یہ سب پرابلم لے کے لوگ کوئی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگ جاتے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو مطلب اتنا وہ پوچھ رہا ہوں۔ اس سے ہمارے دوست وہ بھی ہماری محفلیں ہوتی ہے تو وہ سناتے رہتے ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ وہ کہیں سفر کے اندر سورت کی طرف جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ہوٹل کے اندر ان کو رکنا ہوا۔ اچھا، تو ہوٹل کے اندر کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک ٹیبل تھا، جہاں تک ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو ہمارے ساتھ میں ہی کھاتے تھے، اور ہم نے نان ویج منگوایا تو انہوں نے بھی منگوایا۔ تو کھانے کے بعد جب ہم کھڑے ہوئے اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ہاتھ بھی دھو لیا، سب کچھ دھو لیا، تو ہمارے پیچھے پیچھے کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہم نے ان کو دیکھا تو جیسے ٹیبل سے کھڑے ہوئے تو کہیں نظر ہی نہیں ہے۔ 3 تھے، تینوں میں سے ایک بھی نظر نہیں ہے۔ ہم نے ہوٹل والوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، مطلب ان کو نہیں دکھا، آپ کو دکھ رہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے، کبھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور ایک حقیقت بھی، اور ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ جنت دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے، وہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو انسان انکار کر کے دنیا کے اندر یہ مخلوق ہے ہی نہیں، تو قرآن کے اندر کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، تو گویا کہ وہ قرآن کی آیت کے خلاف کر رہا ہے، یعنی جنتوں کا وہ انکار کر رہا ہے، تو اس کی یہ بات غلط ہے، تو اس کی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہ مطلب جنگلوں میں بیابان میں یہ زیادہ رہتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ جنگل و بیابان کے اندر سنسان جگہ ہوتی ہے،
وہاں کو رہنے والا ہوتا نہیں ہے، تو ان کے لیے وہاں پر رہنا بہت آسان ہوتا ہے، اور بستیوں کے اندر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیوں بیابان کے اندر وہ اپنے ٹھکانے بنا لیتے ہیں، پورا خاندان وہاں پر رہتا ہے، اور ہر چیز کے اعتبار سے ان کو آسانی بھی رہتی اور سہولیات بھی رہتی. جب بستی کے اندر وہ رہنے کے لیے آئیں گے تو انسانوں کے ذریعے سے ان کی زندگی کے اندر ڈسٹرب ہوگا، تو ڈسٹرب کی وجہ سے وہ جنگلوں کے اندر ہی زیادہ تر رہتے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علاقے کے اندر کوئی پرانا مکان ہے، کئی سالوں سے کوئی وہاں رہتا نہیں ہے، تو پھر وہ بھی اپنی جگہ وہاں بنا لیتے ہیں. کئی سالوں سے وہ جب مکان بند پڑا رہتا ہے تو قبضہ بھی کر لیتے ہیں، وہ ایک حقیقت بھی. کہیں ایسی مطلب پراپرٹی ہے جہاں پہ مطلب آج بھی مطلب انسان وہاں پہ نہیں رہ سکتا کوئی بھی؟ سٹی میں بھی کئی ایسی پراپرٹی، سٹی الگ الگ سٹی میں الگ الگ ایسی پراپرٹی ہے جو آج بھی مطلب وہاں پہ لوگ نہیں رہ سکتے، اتنا مطلب ہیبت. ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور وہ لوگ نہیں رہنے دیتے. ہاں صحیح ہے اس کی، لیکن اس کا علاج بھی ہے کہ سورہ بقرہ 40 دن تک پڑھایا جائے. اس کے علاج کے ذریعے سے اگر چلے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یا پھر اس کے ذریعے سے اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہماری نظر کے اندر سنت شریعت کے مطابق جو بھی عالم ہو، جو علاج کے اندر جو ماہر ہو، اس کو بلایا جائے تو اس کے ذریعے سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہم کو نظر آئے. ان کی تو ایسے تو عمر زیادہ ہوتی ہے، کئی 2000 سال 3000 سال ایسا لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ہے ان کی عمر اتنی زیادہ. نہیں بالکل صحیح بات ہے. تو ان کی تعداد بھی تو لگاتار حضرت بڑھتی جاتی ہوگی نا. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بنایا ہے آگ سے بنایا ہے، اور ہماری طرح ایک محفوظ جگہ کے اندر نہیں. انسان مکان کے اندر رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کا ایک ہی گھر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ طاقتیں، الگ الگ صلاحیت عطا فرمائی. چھوٹی جگہ میں بھی آ جاتا ہے، کوئی بڑی جگہ میں بھی آ جاتا ہے. یہ کوئی اپنی زمین کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، یعنی سمجھو کہ زمین کا پورا حصہ ان کے لیے ہی، ان کے لیے. تو ان کے تعداد سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کی بھی وجہ شادی وغیرہ یہ سب ہوتا ہوگا، سب کچھ ہوتا ہے، اولاد وغیرہ یہ سب. بالکل تو ان کی تو تعداد لگاتار مطلب بڑھتی جاتی ہوگی، مطلب ہمارے سے تو زیادہ اسپیڈ میں ان کی تعداد بڑھتی ہے. زیادہ اسپیڈ میں تعداد بڑھتی ہے، بالکل. تو یہ انسانوں کا مطلب آگے جا کے یہ چیز پاسبل ہے. میں نے کہیں کسی سے سنا تھا کہ آگے جا کے ان سے بھی مطلب یہ مطلب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنات جو ہے مطلب دنیا میں حقیقت میں انٹری کر دیں گے، جیسے ابھی لوگوں سے غائب ہے. وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ مطلب بالکل سامنے آ جائیں گے. نہیں یہ بات غلط ہے. اچھا. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اور دنیا کو، یعنی سمجھو دنیا کو نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے زمین کے اوپر جنات آباد تھی، یعنی انسان سے پہلے دنیا کے اندر جنات آباد تھی زمین کے اوپر. اس وقت انسان نہیں تھے. آج سے 10,000 سال کے قریب ہوا. اس وقت کچھ حیوانات ہوں گے، جانور ہوں گے، لیکن انسان نہیں تھے. لیکن بہت زیادہ فتنہ و فساد ہوا، آپس کے اندر قتل و غارت ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کا سلسلہ شروع فرمایا، اور ان کے پاس سے زمین کی خلافت کو چھین لیا، اور خلافت کو چھین کر انسان کو دے دیا. اب یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں. اب آخری انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا. تو اب دنیا ختم ہوگی، یا آخری انسان ہے یا آخری امت ہے. اب دوبارہ انسان جب زندہ ہوگا تو سارے لوگ بھی زندہ ہو گئے، سارے جنات بھی زندہ ہوں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جنات دوبارہ آئیں گے اس طریقے سے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے، قرآن حدیث کے خلاف. ٹھیک ہے دوستو، آپ کو یہ سب جو علم کی باتیں ہمیں مولانا صاحب نے بتائی ہیں تو آپ کو اچھی لگے گی، کچھ نالج آپ کا بھی بڑھے گا، اور آگے ہم لوگ اور مہمانوں کو بلائیں گے اور ان سے بھی مطلب اور باتیں ہم لوگ سیکھیں گے جناتوں کے بارے میں. تو اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہماری چینل کو بہت بہت پیار دیجئے. آپ کے پیار کی بہت ضرورت ہے. اور
मैं इंशाल्लाह अब थोड़े दिन में जाने वाला हूँ। कई अलग अलग मेरे पास पॉइंट आए हैं जाने के लिए, तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा कि अगर इनकी जिन्नातों की कुछ वहाँ पे हकीकत है नहीं है। तो चलते दोस्तों, सलाम। सलाम। चलो कट करते भाई।